السلام علیکم ناظرین پروگرام لائف لائن سان کرے تاں میزبان ڈاکٹر واحد ویش پاور حاضر ہے. ناظرین تاں خبر دن پروگرام میں اساں کے مختلف بیماریوں کی جان ڈیندا آहियूं. مختلف مہمان ڈاکٹر اساں کرنا اج जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा दिलि जी बीमारियुनि बाबति तव्हांखे ॼाणींदासीं. जीअं जिस्म जी ॿियनि हिसनि जूं बीमारियूं आहिनि त दिलि जूं बीमारियूं, पर छा हिकिड़े आम माण्हू खे या हिकिड़े मरीज़ खे इहा कीअं ख़बर पए त मूंखे कुझु ॾींहंनि खां पोइ, हफ़्ते खां पोइ या 4 ॾींहंनि खां पोइ या महीने खां पोइ दिलि जी बीमारी थी सघे थी? छा बीमारी पैदा थियण खां अॻु में दिलि में के साइन निशानियूं पैदा थी सघनि थियूं, का कमज़ोरी पैदा थी सघे थी? कीअं ख़बर पए? या मरीज़ खे ख़बर ई न पवंदी आहे, अचानक हार्ट अटैक थी पवंदो आहे. पर ईअं न हूंदो आहे. दिलि जॾहिं अलाह ताला पैदा थो करे त उहा बिल्कुलु मज़बूत बीमारियुनि खां पाक हूंदी आहे. आहिस्ते आहिस्ते उन में मुख़्तलिफ़ कमज़ोरियूं या मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां चर्बी ॼमी वई, किथे कमज़ोरी थी वई, किथे जेको सो बीमारी का ॿी थी वई, को वाल्व ख़राबु थी वियो, त का आर्टी ख़राबु थी वई, त ज़ाहिर आहे उन में बाद में बीमारियूं पैदा थियनि थियूं कोलेस्ट्रॉल जे करे, खाधनि जे करे. त बाद में जॾहिं पैदा थियणु बीमारी शुरू करे थी, छा असांखे अॻु में ख़बर पइजी सघे थी? इन तरीक़े ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं साइंसी तरीक़नि सां. छा हिकिड़ो आम माण्हू दिलि जी बीमारी पैदा थियण खां अॻु में पाण खे बचाए सघे थो? ऐं दिलि जी बीमारी उन जा जदीद इलाज जा तरीक़ा, इन ते तव्हांखे असां ॼाण ॾींदासीं. इन सिलसिले में मूंसां गॾु जेको महिमान आहे डॉक्टर, उहो आहे नाले वारो प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिद जमाल, जेके पाण इलेक्ट्रो कार्डियोलॉजिस्ट आहिनि. उन सां गॾोगॾु कार्डियोलॉजिस्ट आहिनि. ICVT में डॉक्टर साहिबु जो हिकिड़ो सुठो कमु आहे. डॉक्टर साहिबु पुछंदासीं त हिकिड़ो आम माण्हू पाण खे दिलि जे बीमारियुनि खां कीअं बचाए ऐं जदीद साइंसी इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि. अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि जो सिलसिलो शुरू कयो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बड़ी मेहरबानी जाहिद साहब, आपने टाइम निकाला. आप इधर डॉक्टर साहब, वैसे तो दिल की बीमारी की बात करें, बहुत बार आपने बात की, हार्ट अटैक है, इंजन है, ये, मगर एक आम आदमी, एक नौजवान आदमी, बड़ी उम्र का आदमी, 50 साल का आदमी, दिल जब अल्लाह ताला पैदा करता है तो बिल्कुल ठीक ठाक होती है, उसमें कोई बीमारी नहीं होती. बाद में खानों से या मुख्तलिफ ब्लड प्रेशर से, शुगर से, कोलेस्ट्रॉल से फिर बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, आर्टियाँ बंद हो जाती हैं, वाल्व बंद होते आते हैं. मगर एक आम आदमी को 1 महीना या 15 दिन या 1 हफ्ता पहले कैसे पता चले कि मेरी दिल में कोई बीमारी होने वाली है, मैं फ़ौरन कोई उसका बचाव करूं या इलाज करूं? क्या कोई ऐसा साइन सिम्टम ज़ाहिर होती हैं कुछ 1 महीना या 15 दिन पहले कि इस मरीज़ को जो है ना वो दिल की बीमारी होने वाली है? देखें, इस तरह नहीं होता. ये क्रॉनिक डिजीज यानी स्लो प्रोसेस है. दिल की बीमारी उम्र के साथ है. उम्र को तो हम नहीं रोक सकते. हम बात करें उम्र से पहले, अब होता ये है कि जो आम अलामतें, एक तो सांस फूलना, सीने में दर्द होना, बेहोशी होना या धड़कन तेज होना, या सीढ़ियों पे न चढ़ जाना, भले ठीक हो. हाँ, मैं सांस फूलना. तो मतलब ये ऐसी अलामतें हैं जो दिल की बीमारी की तरफ ले जाती हैं. ये चारों ऐसे अलामतें हैं जिससे आपको तशखीस होनी चाहिए कि ये अलामतें जो भी हैं, अगर किसी को हो रही है तो इसमें दिल की मतलब अलामतें हैं. दिल की मुख्तलिफ बीमारियाँ. हाँ, तो फिर वो डॉक्टर की तरफ जाए. फिर डॉक्टर की तरफ जाए, फिर वो तशखीस करेगा कि वाकई ज़रूरी नहीं कि दिल की अलामतें हों, लेकिन ये जो अलामतें, इसका चेकअप मुआयना ज़रूर होना चाहिए. ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें. अगर आप आम दिनों में जो आप काम कर पा रहे, नहीं काम पर कर रहे, थक जाते हैं या इतना चल नहीं सकते, सो के उठना पड़ता है, फ्लैट नहीं लेट सकते, सांस फूलने लगती है, पाँव में सूजन होना, ठीक है, सीने में दर्द होना, पेट के ऊपर हिस्से में दर्द होना, शोल्डर में दर्द होना चलने से, खाने के बाद अगर आपको सीने में दबाव हो, ये सब अलामतें जो है ये दिल की बीमारी की अलामतें होती हैं. अगर ऐसी कोई अलामत हो, उसको हम इन अलामत को हार्ट अटैक तो कह नहीं सकते ना? नहीं, हार्ट अटैक में भी ये अलामतें हो सकती हैं, लेकिन हार्ट अटैक जो होता है, एक होता है स्टेबल एंजाइना, यानी बीमारी स्टेबल है, वो ख़तरनाक नहीं है, स्लो प्रोसेस है. एक हार्ट अटैक अचानक होती है, जिस दिल की नाली में कचरा तो था, अचानक आके क्लॉट आके फंस गया. दिल के नाली में कचरा या कोलेस्ट्रॉल जमने का, उसमें भी कोई टाइम तो लगा होगा जमने का. वो तो स्लो प्रोसेस, वो एज के साथ, अगर आप 65 साल के बहुत अरसा लगा होगा वो उसको. स्लो प्रोसेस. हार्ट अटैक इज डिफरेंट. जरूरी नहीं कि नाली ब्लॉक हो, ठीक है ना. नाली अगर साफ भी, उसमें आके क्लॉट आके फंसता है तो भी हार्ट अटैक हो सकता है. तो हार्ट अटैक हो सकता है. उसकी अलामत सीरियस है. वो अलामत ये है कि सीने में दर्द होना, दबाव पड़े, भारीपन महसूस हो, पसीने में कोई ऐसा दर्द जो अचानक शुरू हो जाए और दर्द सही ना हो. लोग अक्सर बदहजमी समझते हैं, पेट के ऊपर वाले हिस्से में जलन आम भी. तो एंजाइना में भी यही सूरत हाल होती है? एंजाइना इज ए माइल्डर फॉर्म. अच्छा, वो भी सेम है मगर उससे थोड़ा कम होता है. इसमें ये बैठे बैठे दर्द होगा आपको. अच्छा, नहीं एंजाइना में क्या वहाँ भी कोई क्लॉट जाके फंसता है या एंजाइना में पुरानी बीमारी है जो कि नाली तो नैरो हो चुकी है. हाँ, वो जो स्लो प्रोसेस है, वो तो 20 साल की उम्र के बाद कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है. ये बहुत स्लो प्रोसेस है. ठीक है. जाके 55-60 साल में जाके नाली इतनी तंग हो जाती है कि आपको अलामत कॉज करे. ठीक है.
اسپیشلی جو لوگ شوگر کے، اسموکر ہیں، بلڈ پریشر والے ہیں، موٹاپا ہے، چلتے نہیں ہیں، خاندانی ان کو وہ بیماری ہے، فیملی میں ان کو ہارٹ ڈیزیز، ان میں عمر سے پہلے یہ علامتیں ہو سکتی ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ دل کی کوئی علامت ہو. پہلا جان لیوا ہی سینے میں درد ہوتا ہے اور انسان مر جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے اس کو ہارٹ کا مرض ہے. تو ضروری نہیں سب کو اچھا علامتیں ایسا کیا ہے اگر کوئی انسان کولیسٹرول سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اس کی نالیوں میں کوئی کولیسٹرول جمع ہوا نہیں ہے، تو پھر بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کولیسٹرول تو ایک ریزن ہے نا، کولیسٹرول سلو پروسیس. صرف 30% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ان کا کولیسٹرول ہائی، 70% کولیسٹرول تو نارمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کسی اور وجہ سے ہارٹ اٹیک؟ بالکل. تو کیا جیسے وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو 5-6 چیزیں آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے. کون سی یہ کہ تو بتا سب کو یہ اپنا کولیسٹرول پتہ ہونا چاہیے، ایک تو ہو گیا وہ سب کو اپنا بلڈ پریشر پتہ ہونا چاہیے، صحیح تیسرا سب کو اپنا شوگر کا پتہ ہونا چاہیے. یہ 3 چیز مین ہے، اور یہ بغیر ڈاکٹر کے چیک اپ کے نہیں پتہ چلے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، یا ڈاکٹر ہی بلڈ بتائے ٹیسٹ گا. کے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ جو لوگ اسموک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 5ویں چیز وہ لوگ جو موٹاپا ہے، جن کا وزن زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ خطرے میں. 6ٹھی چیز ہے جو لوگ پیدل نہیں چلتے، فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے. بیٹھے ہوئے. کم سے کم آدھا گھنٹہ ان کو چلنا چاہیے 5 دن. ٹھیک. اگر وہ نہیں چلتے دے آر ایٹ رسک. اور آف کورس جن لوگوں کا خاندانی ہے، ماں باپ، بھائی بہنوں، فرسٹ کزن، جینس میں بھی ینگ ایج میں اگر ہارٹ ڈیزیز ان کو کچھ بھی نہیں ہو تو ان کو بھی خطرہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر جا کے اپنی فیملی ہسٹری لے گا، بلڈ پریشر چیک کرے گا، شوگر پتہ ہوگا آپ کو، بلڈ، یہ سب کی کوئی علامت نہیں ہے. یہ اچھا ڈاکٹر صاحب سائلنٹ. جو ہماری ٹینشن ہے، ہمارے پر پریشانی ہے، کوئی ہمارے کو خدا نخواستہ کوئی بڑا دکھ پہنچا، کیا یہ بھی دل کے اوپر اثر کرتا ہے تو ہارٹ اٹیک اس سبب سے بن بھی سکتا ہارٹ ہے؟ اٹیک ہو سکتا ہے. وہی ون آف دا ریزن ہے کہ اگر آپ کا اچانک کوئی صدمہ، کوئی بیڈ نیوز ملے، کوئی ٹینشن میں خطرناک، کوئی ٹینشن ہو، آپ کسی سے لڑ لیں، غصے میں آ جائیں، کسی چیز کا نقصان ہو جائے، صدمے میں چلے جائیں، یہ سب بھی اچانک ہارٹ اٹیک کر سکتے ہیں. بالکل. اس میں کیا ہوتا ہے ہارٹ اٹیک میں نالی جب بند پریشان ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے کوئی بھی، جی، تو کیا ہماری جو آرٹریز ہیں یا جو بلڈ سپلائی ہو اس میں کہیں رکاوٹ آتی ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی بہت ساری تھیوریز ہیں. ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ایک تو کلوٹ آ کے پھنس جائے، ایک تو وہ ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے اسپیزم ہو جائے. ہاں، ٹھیک ہے. سکڑنا. دوسری چیز ہے ہارٹ بیٹ جب تیز ہوتی ہے، جب آپ غصے میں آتے ہیں، لڑتے ہیں، تو ایڈرینلین ریلیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہارٹ بیٹ جب ٹیکیکارڈیا ہوتا ہے، کیونکہ ہارٹ کی علامتیں تو کوئی ڈیزیز تو سب کو ہوتی ہیں، نالیاں بہت سے لوگوں میں نہروں گی، چل رہے پھر رہے ہیں، بالکل نارمل ہے. ان میں پھر خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اس سے 40 سال کے بعد زیادہ تر ایک بیماری ہوئی ٹکا صابو، اس میں یہی ہوتا ہے اچانک بیڈ نیوز پتہ چلا، اور جب آپ اینجیوگرافی کرتے ہیں تو نالی کھلی ہوئی تھی لیکن ہارٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو اس میں اینجیوپلاسٹی بھی نہیں کرتے. اس میں کر ہی نہیں سکتے. نالی کھلی ہو کیا اینجیوپلاسٹی کریں گے؟ اور ہارٹ اٹیک آپ اسی دیکھیں گے، بالکل ہارٹ اٹیک. اچھا آپ نے بڑا اچھا بات کی زاہد کہ جب ہارٹ بیٹ کیوں بڑھتی ہے؟ یہ تو بہت ساری وجوہات ہیں، یہ تو بہت کیا وجہ نارمل ہے؟ بات دل ہے کی نا. بیماری وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، ہارٹ بیٹ تو نارمل چیز ہے نا. آپ جو لوگ ایکسرسائز کریں گے ہارٹ بیٹ بڑھے گی، بخار ہوگا تو ہارٹ بیٹ بڑھے گی. ٹھیک ہے. آپ تیز چلیں گے، آپ غصے میں آئیں گے، لڑیں گے، اپسیٹ ہوں گے، ہارٹ بیٹ تیز ہوگی. ٹھیک ہے. کسی بیماری کی وجہ سے بھی؟ ڈی ہائیڈریشن، یہ تو میڈیکل، ہارٹ بیٹ تو بڑھنے کی وجہ تو میڈیکل کوئی بیماری ہے نا. اچھا. لیکن بلا وجہ ہارٹ بیٹ تیز ہونا، آپ بیٹھے بیٹھے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، ٹھیک ہے نا. نہیں، دل کی کسی بیماری کی وجہ سے ہاں وہ تو الگ ہے، وہی میں بتا رہا ہوں. دل کی بیماری کی وجہ سے خالی نہیں، ہارٹ بیٹ تیز ہونا تو ایک علامت ہے نا. یہ تھوڑی جس کے ہارٹ بیٹ تیز ہو ہارٹ کا مریض ہو گیا. پہلے یہ رول آؤٹ کرنا پڑے گا کیوں ہے، کیوں ہے، بخار ہے، اس کا ریزن دیکھنا پڑے. تھائرائڈ کا پرابلم ہے، بہت ساری پوری میڈیکل ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہارٹ بیٹ بہت لوگوں کا نارمل 100 سے اوپر رہتا ہے، نارمل ہے اس کے لیے. تو 60 سے 100 کے درمیان ایوریج رہتا ہے. کسی کے 60 نارمل ہے، کسی 70 نارمل ہے، کسی 100 نارمل ہے. کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے ان اپروپریٹ ٹیکیکارڈیا، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کے باوجود دھڑکن تیز ہے، تو اس کو پھر میری وہ اسپیشلٹی بھی ہے، دھڑکن جو تیز ہوتی ہے. نہیں، اگر دھڑکن تیز ہے کیا ان کی دوائیں ہیں اس کو کنٹرول کرنے؟ نہیں، دوا تو ہر چیز کی پہلے تشخیص ہوتی ہے. کیا تشخیص کریں گے اس میں؟ وہ تو الگ فیلڈ ہے پوری. پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا یہ ای سی جی کرا کے دیکھتے ہیں نارمل ہارٹ بیٹ ہے یا ایب نارمل ہے. اچھا، یہ پتہ چل جائے گا؟ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ ٹیکیکارڈیا ہے، نارمل ٹیکیکارڈیا ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ تھائرائڈ ہے، اینزائٹی ہے، کیا ہے، بخار ہے، پیشنٹ کو کوئی میڈیکل النیس ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب مریض کو کیا تکلیف ہے. ہارٹ بیٹ کا علاج نہیں ہوتا ہے. ہارٹ بیٹ کے، مگر اس ہارٹ بیٹ کے پیچھے کیا ہے؟ ہارٹ بیٹ تو ایک صرف ہاں، ایک پوائنٹ ہے، سائن ہے. تو پوری چیزیں پیشنٹ کو چیک کرنے کے بعد ہم بتا سکتے ہیں نا کہ ہارٹ بیٹ آپ کی کیوں بڑھی، اس کو کیا اچھا، ایک تکلیف آدمی ہے بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، کوئی درد، مگر وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا،
کیا ایسے آدمی کو بھی اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کرانا چاہیے؟ دیکھیں ہر آدمی کو، جو آدمی فٹ نہیں ہے، جس کی لمیٹیشن ہے، چلتے چلتے سانس پھول رہی ہے، ہاں، وہ اب سیڑھی نہیں چڑھ رہا، کیوں نہیں چڑھ رہا ہے؟ وزن زیادہ ہے، ڈی کنڈیشننگ ہے، میرے ساتھ دن بھر یا میڈیکل واک نہیں کرتا، بھاگ نہیں سکتا. اتنے سارے ینگ لوگ ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، میں 5ویں منزل پہ لے کے جاتا ہوں، 2nd فلور پہ تھک جاتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہارٹ کے مریض ہے، ٹھیک ہے، ڈی کنڈیشن، فٹ نہیں، وہ واک نہیں کرتا، ایکسرسائز نہیں کرتا. آپ اس کو 15 منٹ چلائیں گے تھک جائے گا. واک. اچھا ایک بات ہے، جب ہارٹ بیٹ بھی بڑھتی ہے اور انسان چل بھی نہیں سکتا، اگر 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ روز واک کرے یا مطلب دوڑ لگائے، کیا وہ اس کے لیے بہتر ہے؟ وہ تو ہر چیز کا علاج ہے. کیوں بہتر پیدل ہے؟ چلنا، اس سے کہ دیکھیں پاؤں جو یہ 2nd پمپ ہے، جو آپ چلتے ہیں، یہ 2nd ہارٹ اس کو کہتے ہیں. اس سے مطلب دل کی جو صحیح ہوتی ہے، پورا سرکولیشن آپ کی پمپنگ ہوتی ہے، وینس ریٹرن ہوتا ہے، تو آپ تو دیٹس اے بیسٹ. تو اس میں آپ کے خون جمنے کے چانس کم ہوتے ہیں، تو ہر چیز کے لیے بہتر ہے. لیکن کوئی چلتا ہے اور اس کو سانس پھولنے لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا بیٹھے بیٹھے سانس پھول رہی ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اسموکر ہے، ہارٹ کی وجہ سے سانس پھول رہی ہے یا پھیپھڑے کی وجہ اسموکر سے. کا آپ نے پہلے بھی ڈاکٹر زاہد ذکر کیا تھا، کیا جب اسموکنگ کرتے ہیں یا کوئی نشہ کرتے ہیں، مطلب آپ نے سگریٹ پی یا کوئی اور بھی ایسی پینے والی بہت ساری چیزیں، کیا اس کا ہارٹ کے اوپر اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں اسموکنگ سے تو لنگ ڈیمیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اوکے. اس کے علاوہ جو آپ کا، جیسے آپ کو پتہ ہے 20 سال کے بعد نالیاں نہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان میں جلدی تیزی سے نہر ہوتی ہے، چربی جلدی میں جمتی ہے، اس سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہارٹ ڈیمیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی بہت ساری اور بھی ریزنس ہیں. یہ میں نے بہت سمپل آپ نے سمجھا ہے کہ اسموکنگ مطلب ہارٹ کو بھی ڈیمیج کرتی ہے، نالیوں کو بھی تنگ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر لنگس بھی ڈیمیج کرتی ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا سانس کیوں پھول رہی ہے، پھیپھڑے کی وجہ سے یا ہارٹ کی وجہ سے. اچھا دونوں طرف سے، دونوں سے سانس پھول سکتی ہے. مطلب یہ جو آپ نے 4-5 چیزیں بتائی ہیں، اگر ان کو کنٹرول کیا جائے تو دل کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے. لیکن دل کی بیماری سے تو عمر کے ساتھ تو دل کی بیماری ہوگی، لیکن جن لوگوں کو یہ سب چیزیں ہیں انہیں بہت جلدی اور وقت سے پہلے مگر اگر کنٹرول کرتا ہے تو وہ پھر بالکل اتنا جلدی نہیں ہو سکتا. جلدی نہیں ہو. ٹھیک ہے، زبردست ڈاکٹر زاہد، آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے. وقت ہوا ایک چھوٹے وقت کا. ناظرین وٹھوں دا کڑو نڑو وقت. ویلکم بیک ناظرین، تو پنجو گالن جو سلسلہ بھی ڈاکٹر زاہد جمال حسن کا مسا شروع کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی زبردست صاحب نے باتیں بتائیں کہ یہ جتنے بھی طریقے ہیں، سانس پھولنا یا چل نہیں سکنا، مگر اس کا کیا جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں ان کا ابھی اس جدید دور میں کیا علاج صرف سرجری یا انجیوپلاسٹی ہے، یا دواؤں کے ذریعے بھی یہ مریض ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ پہلے بہت اچھا سوال ہے. یہ لوگوں کا بہت کنسیپٹ غلط ہے کہ کسی کو انجائنا ہے یا سینے میں درد ہوتا ہے تو اس کی انجیوگرافی کرا لیں، انجیوپلاسٹی کرا لیں، بائی پاس ہو جائے. ابھی پوری دنیا یہ میں بہت سارے علاج کے طریقے ہیں نا. بالکل. تو ابھی لیٹسٹ ایک اسٹڈی ہوئی ہے امریکہ میں، سب سے مہنگی اسٹڈی، کروڑ روپے خرچ کیے گئے. انہوں نے اس میں کیا، جو دل کے مریض ہیں جن کو سینے میں درد ہوتا ہے، آدھے لوگوں کی انجیوپلاسٹی کرائی اور آدھے لوگوں کو دوا پہ رکھا. کوئی فرق نہیں، بلکہ جن کو دوا پہ تھے وہ زیادہ دن زندہ رہے. اس کے بعد پوری دنیا میں انجیوپلاسٹی کی تعداد اب کم ہو گئی ہے، کیونکہ انجیوپلاسٹی کا مطلب ہے جو دل کی نالی تنگ ہے تو آپ رکاوٹ کو دور کرتے ہیں تاکہ آپ کو سینے کا درد کم ہو جائے، مریض کا پین ختم ہو جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زیادہ زندہ رہیں گے. تو بائی پاس اور انجیوپلاسٹی سے زندگی جو جس کی ہے وہ فکس ہے، وہ نہیں بڑھتی انلیس اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو. ہارٹ اٹیک کے دوران جو انجیوپلاسٹی ہے وہ جان وہ لیوا ہوتی ہے، اس میں انجیوپلاسٹی کام کے رزلٹ ہونی چاہیے سب کی. لیکن عام دنوں میں جن لوگوں کے سینے میں چلتے ہیں، درد ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں، آرام آ جاتا ہے، زیادہ تر مریضوں کو ہم دوا پہ رکھتے ہیں. نہیں، پھر جب آپ کا آرٹری بند ہو گئی یا اس میں کوئی کلاٹ آ گیا تو پھر کیا دوائیں سے وہ کھل جائے گا؟ یہی میں سمجھا رہا ہوں کہ جو ہارٹ یہی اٹیک سمجھ، جو عام ہارٹ آدمی اٹیک کو یہ میں سمجھانا جو نالی اگر بند ہو جاتی ہے وہ تو ہارٹ کولیسٹرول سے اٹیک بند ہو گئی یا کسی کی وجہ اس سے بند نہیں ہوتی. ہارٹ اٹیک کا مطلب ہے نالی میں کلاٹ آ کے پھنس گئی اوکے، اور نالی کمپلیٹ بند ہو گئی، وہ تو سینے میں درد ہوگا، وہ تو ایمرجنسی ہے. اس میں تو انجیوپلاسٹی ٹھیک ہونی ہے. چاہیے. اوکے ٹھیک ہے. جہاں انجیوپلاسٹی نہیں ہو سکتی ایمرجنسی، جیسے سن کے اندر پورے سن میں کورڈ ہے 24 گھنٹے، ہارٹ اٹیک ہوا، سیدھے لے گئے انجیوگرافی میں، نالی کھول دی، کلاٹ نکل گیا، ٹھیک ہے،
اور نالی کا راستہ کھل گیا. یہ تو نہیں علاج آپ ہے. دیکھو کچھ آپ کے ڈاکٹر جو ہے نا کارڈیو کے کہتے ہیں بھی آپ کے 70% جو ہے نا وہ آرٹریاں بند ہیں, بلاک ہیں, 80% ابھی آپ انجیوپلاسٹی کراؤ, کیا ان کے لیے بہت ضروری ہے؟ نہیں, وہ مریضوں کو بالکل ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری ہے پھر وہ اس 80% 70% اس کو کیسے کم کیا جائے؟ اس کو وہ تو کم نہیں ہوگی, نہ اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ اسٹیبل پلاک ہوتا ہے, وہ نالی بند نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا, نالی میں نیرو کر دیتا ہے, اس سے آپ کو سینے میں درد ہوگا تو اس کے علاج ہم بیٹا بلاکر دیتے ہیں, یعنی جو ہارٹ بیٹ کو سلو کر دیں. جب ہارٹ بیٹ سلو ہوتی ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ کم ہو جاتی ہے, اس کا انجائنا صحیح ہوگا. اس سے نہیں صحیح ہوگا, نائٹریٹ دے دیں گے, اس میں نائٹریٹ جو ہے ان نالیوں میں فلو بڑھا دیتی ہے, اس سے آپ کا انجائنا صحیح ہو جاتا ہے. پھر کیلشیم چینل بلاک ہے, رینولوزین ہے, نئی دوائیں آ گئی. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھو اب یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کو 80% بند ہے یا 70% بند ہے تو وہ تو بند ہوتا چلا جائے گا. پھر اس سے دیکھیں ہارٹ اٹیک, اس لیے میں نے آپ کو سمجھایا ہے, زیادہ تر ہارٹ اٹیک ان نالیوں میں ہوتی ہیں جو کم بند ہیں, جو 70% سے نیرو کم ہوتی ہیں. یہ مسکنسیپشن تو ہے. پھر کیا ایسے لوگوں کا علاج نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, اس کو تو نہیں روک سکتے. جو 70% سے کم ہے وہ تو اتنی رکاوٹ ہے ہی نہیں کہ آپ کو اسٹینٹ لگائیں. اس میں اسٹینٹ بائی پاس ان کی جاتی جن کی 70% سے اچھا زیادہ میرا ہو. سوال یہ ہے کہ اگر 70% یا 60% آپ کی آرٹری بند ہے, کوئی بھی رائٹ یا لیفٹ کورونری آرٹری, ہاں, تو کیا اسٹینٹ کے بغیر یا بائی پاس کے بغیر اس آرٹری کو کلیئر کیا جا سکتا ہے کہ وہ 100% کلیئر ہو جائے؟ دوا کوئی سے طریقہ ہے؟ نہیں, دوا سے نہیں کلیئر ہوگی, وہ تو تو کوئی اینجیوپلاسٹی سرجری بائی کر کے پاس, کلیئر کر دو. اس کا کوئی فائدہ نہیں انلیس لیفٹ مین دبی ہوئی ہے 50% سے زیادہ. دیکھیں بائی پاس اور اینجیوپلاسٹی ہم کس کی کرتے ہیں؟ جن کی 70% سے زیادہ ہو, ٹھیک ہے. اور یہ کون سے مریض ہیں؟ جو عام زندگی میں چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, ان کو درد ہوتا ہے, بیٹھتے ہیں, آرام آ جاتا ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, بیٹا بلاکر دیتے ہیں, نائٹریٹ دیتے ہیں, بہت اچھی دوائیں آ گئی ہیں, اس سے نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. ان مریض کو اگر ہم وقت سے پہلے نہ دوا دی ان کو صحیح اور لے جا کے اینجیوپلاسٹی کریں, نالی کھول دیں, یہ منع ہو گیا ہے. نہیں میرا یہ سوال نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے کہ بھئی اب وہ آرٹی 70% بند ہے یا 80% بند ہے, اس کو کیا دوائیوں کے ذریعے ہم ختم کر کے 50 پہ لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے. پھر کوئی طریقہ ہے اس کو لانے کا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے. پھر کیا وہ بڑھ سکتا ہے؟ وہ بڑھے گی, اس سے فرق نہیں پڑے گا. پھر تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. نہیں, یہ تو میں سمجھا رہا ہوں. ہارٹ اٹیک تو جو نالی بند نہیں ہے 50% کی, اس میں بھی اٹیک ہو سکتا ہے نا, کلوٹ آ کے پھنس سکتا ہے. تو پھر تو آپ سمجھیں کہ نالی بند یا کولیسٹرول جو ہے نا وہ ہارٹ اٹیک سبب کو نہیں ہے, سبب ہی نہیں بن سکتا. نہیں, اس لیے کہ کولیسٹرول جس کا زیادہ ہوگا نا, ٹھیک ہے نا, وہ نالی اور زیادہ تنگ کرے گی. ہارٹ اٹیک از لائک ایکسیڈنٹ. چلو آپ اسی بات پہ ہیں جو ابھی ہارٹ اٹیک از لائک ایکسیڈنٹ, بالکل, اس کو کیسے روکا جائے؟ چلو ہارٹ اٹیک کو کوئی نہیں روک سکتا. کولیسٹرول کسی کو ہارٹ اٹیک کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. جیسے عمر ہوگی اچانک ہوتا ہے ہارٹ اٹیک, کلوٹ آ کے پھنستا ہے. نوجوانوں میں بھی ہو جاتا ہے, کم چانس ہے, لیکن جو جوانوں میں ان کو ہوگا جو کوکین ہے, ڈرگ ایڈکٹ ہے, ایسے فیملی ہسٹری مریض بھی ہے, آپ کو بلڈ پریشر کے مریض ہیں, خاندانی ہے, کھانے پینے کی عادت نہیں ہے, اس میں رسک زیادہ ہوگا آف کورس, ٹھیک ہے. کوئی کلوٹ جس کا گاڑھا ہوگا, خون وہ ہوتا ہے, بس خون کی بیماری ہوتی ہے, خون گاڑھا ہوتا ہے, ان میں ینگ ایج میں بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہارٹ اٹیک از ڈفرینٹ, انجائنا از ڈفرینٹ. انجائنا اسٹیبل ڈیزیز ہے, ٹھیک ہے, اس میں انجیوپلاسٹی بائی پاس کی بڑا زبردست بات کی زائد. اگر کسی کو بلڈ پریشر بھی نہیں ہے, شوگر بھی نہیں ہے, کولیسٹرول بھی نہیں ہے, پھر بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اس کی ایج بڑھے گی یا فیملی ہسٹری ہے یا یہ سب کچھ نہیں, اس کے باوجود بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو اس سے کیسے بچا جائے؟ کوئی بچنے کا طریقہ ہے؟ میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ ہارٹ اٹیک سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. اس کے جو وجوہات ہیں, وجوہات ہیں نہیں, یہ سب ہے نا, شوگر, بلڈ پریشر, نہیں ہے کسی کو, بالکل نہیں ہے. اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اس کی وجہ میں نے بتا دیا, اسپیزم ہے, خون گاڑھا ہے, فیملی ہسٹری ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کسی اور ریزن پہ چلا ہاں, بہت ساری وجوہات ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو میجر وجوہات ہیں. اچھا, کوئی ایسی دوائی ہے جو میں, آپ یا ہر آدمی کھاتا رہے تو اس کو ہارٹ اٹیک یا دل کی بیماری نہ ہو, ایسا ہے کوئی؟ ایسا تو دیکھیں, عمر کے ساتھ تو ہارٹ ڈیزیز تو ہونی ہے سب کو, عمر کو تو ہم نہیں روک سکتے. پروفائل ایکسس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو لوگ پیدل چلتے ہیں, اسے میں سمجھا رہا ہوں کہ پیدل چلنا لازمی ہے, کھانا سادہ کھانا لازمی ہے, مرغن کھانا آپ ایوائڈ کریں, ٹینشن فری رہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول یہ آپ کا کنٹرول میں رہے. سگریٹ جو پیتا ہے یا اس کے جو آپ کے ساتھی پیتا ہے اس کے ساتھ نہ بیٹھے اور خود نہ پئیں. یہ موٹی موٹی باتیں, آپ کو الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے بیڈ ہیبٹس ہیں. تو کیا ایک آدمی کا سوال تھا بڑا, آپ اتنے بڑے پروفیسر ہیں, NICVT کا بڑا نام ہے پوری دنیا میں, کہ بھئی اگر میں 1 گھنٹہ یا 40 منٹ ڈیلی واک کروں یا رننگ کروں
تو کیا مجھے دوائیں کھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں، وہ تو بلڈ پریشر شوگر ہوگا تو اس کے لیے تو کھانا ہے. ہارٹ اٹیک کے بچاؤ کے لیے کوئی دوا نہیں ہے. جیسے لوگ ایسپرین کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا. ہاں آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے تو اس کی دوا تو لینی ہوگی، شوگر ہائی تو لینی ہوگی، بلڈ پریشر تو لینی ہوگی. جس کو کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف واک کرے. یا اگر وزن واک اپنا کرتا ہے تو اس کو پھر ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا؟ یہ میں بتا رہا ہوں، جیسے آپ ایسے ہی جیسے ایکسیڈنٹ جو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ اچانک ہوتا ہے. آپ گاڑی کو روز چیک کرائیں میکینک کے پاس لے جا کے، لیکن وہ آپ کو گارنٹی نہیں دے گا کہ آپ کو گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. مطلب یہ اچانک ایک چیز ٹھیک ہے. ہے نا؟ مگر جس کو بلڈ پریشر ہے اس کو کنٹرول کرے، شوگر کو کنٹرول، کولیسٹرول کو کنٹرول کرے، نشہ نہ کرے، واک کرے، موٹاپا نہ ہو، تو بہت ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے، بیماری کم رہے گی. ایگزیکٹلی، اس میں چانس بہت کم ہو جاتا کم ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہونے کے چانس کم ہیں. بالکل، جو احتیاط سے چلائے اچھا، گا. جدید دوائیوں کوئی طریقہ ہے کہ آپ بول رہے ہیں کہ اتنی بڑی جب ایک جو نا تحقیقات کی گئی اور بڑے سائنٹسٹ، بڑے ڈاکٹر اس منزل پہ پہنچے کہ بھئی اینجو پلاسٹی خواہ نہیں کرانی چاہیے یا بائی پاس نہیں کرنا، دوائیوں پہ ہی مریض کو رکھو ٹھیک ہو جاتا ہے، تو کیا ایسی جدید دوائیاں آ گئی ہیں؟ دوائیں تو وہی ہیں پرانی، لیکن لوگوں کو اب سمجھ میں آیا ہے کہ سب لوگوں کو اینجیوپلاسٹی بائی پاس کی ضرورت ہے. پہلے وہ دوا فل دے، دوا کے باوجود اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے پھر اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، بائی پاس، یہ سب ہونا چاہیے. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا لوگ دوا زیادہ دیتے نہیں تھے. اینجیوگرافی میں آ گیا دل کی نالی تنگ ہے 70% زیادہ ہے، اس کو اسٹینٹ ڈال دو. اب آ گیا یہ نہ کریں، اس کو دوا پہ چھوڑ، اور دوا پہ آپ سالوں چلا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسی کوئی تحقیقات ہو رہی ہے کہ ایسی دوائی ہو جو کوئی تحقیقات ہو جو کھائیں تو یہ نالیاں تنگ نہ ہوں، کولیسٹرول نہ جمے، بلڈ فلو کا جو فلو ہے ہارٹ میں وہ قائم دائم، ایسی کوئی تحقیقات ہو رہی ہے دنیا میں؟ دیکھیں اس میں تو سمپل ہے نا. دیکھیں نالی کیوں خراب ہوتی ہے؟ بلڈ پریشر جس کا بڑا ہوا ہے، شوگر ہے، وہ نالیوں کو تنگ کرے گی نا. چربی زیادہ ہے تو اس کو ٹریٹ کرنا ہے. لیکن جس کو شوگر نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے، کولیسٹرول نہیں ہے، اس کو کوئی دوا کھانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، اس کو ایسپرین لینے کی بھی ضرورت نہیں. پہلے لوگ ایسپرین کھاتے تھے، اب پتہ چلا کہ ایسپرین تو اور بھی خطرناک ہے. لوگ سمجھتے ہیں ایسپرین خون پتلا کر رکھتی ہے، کیا تو واقعی کلاٹ ہونے پتلا کے کرتی ہے؟ چانس. ہاں، اس کا کام ہی یہی ہے تاکہ نہیں تو پھر تو کھانی چاہیے نا جب خون کو پتلا کرتی ہے تو بالکل. ٹھیک ہے. پہلے تو لوگ کھاتے بھی تھے، پتہ چلا اس سے لوگوں کو برین ہیمریج ہو گیا. ہارٹ اٹیک سے تو نہیں مرا، فالج سے مر گیا، السر ہو گیا، بلیڈ کر گیا. تو ہم ایسپرین سے ان کو دیتے ہیں پروفائلیکٹک پریونشن کے لیے جن میں خطرہ زیادہ ہے، 50 سال کی عمر سے زیادہ ہو، اور ان میں شوگر کا بھی مریض ہے، موٹاپا ہے، سگریٹ پیتا ہے، خاندانی ہے، ان میں جسٹیفائڈ ہے. لیکن جو 50 سال سے زیادہ خالی شوگر ہے اس کو میں نہیں دوں گا، وہ کنٹروورشل آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو جو ہائی رسک مریض ہے اس کو ہم پریونشن، جس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہے اور ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتا ہے، اس میں ہم ایک سوال میرے پاس ہے کہ خوف ہونا، کسی کی وجہ سے خوف ہونا، انسان میں خوف کے، کیا خوف بھی دل کی بیماری کا سبب بن سکتا ہے؟ دیکھیں خوف تو کچھ لوگوں نے میرے ٹینشن سے ہے. پوچھا تھا کہ خوف جب ہوتا ہے تو دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ جو ہیں ان میں ٹیمرز آ جاتے ہیں، دماغ صحیح کام نہیں کرتا اور سانس پھولنا لگتا ہے. کیا خوف یہ تو بھی؟ پینک اٹیک ہے. ہاں، تو یہ کیا خوف کسی چیز کا بھی یہ تو وہ اس دل کا کی بیماری کی طرف لے جا نہیں، یہ تو سکتا ہے؟ سائیکولوجیکل ہاں، سائیکیٹرکل سائیکولوجیکل بھی، ہاں ٹھیک ہے نا. لیکن جو بھی وجہ جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن ہر وقت تیز رہی، یہ تو وقتی ہوتا ہے. نہیں مطلب خوف ایک ریزن تو ہو ہاں سکتا وہ تو مزاج ہے اس کا نا. لیکن اچانک جیسے میں نے کہا صدمہ، خوف، وہ چیز یہ اچھا تو وہ سبب ہاں. ہو لیکن اس کو ٹریٹ کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرے تو یس، اگر ہارٹ بیٹ ہر وقت تیز رہتی ہے، خوف میں ہر وقت رہتا ہے، ہاں ہر وقت بلا رہتا ہے. وجہ ٹینشن ہو رہی ہے اس کو، ہے نا، تو اس کے لیے سائیکیٹرسٹ کو دکھائے. ہارٹ اچھی کے دوائیاں ڈاکٹر کو موجود ہیں، دکھانے کی ضرورت اس نہیں. کی دوائیاں موجود ہیں. بہت اچھی اچھی دوائیں آ گئی. لوگ نفسیاتی بیماری کو یہاں تو کوئی ٹریٹ نہیں کرتے. میرے پاس اکثر مریض آتے ہیں، خوف، وہی گھبراہٹ، ہاں پوچھتے ہیں ہمیں اتنی گھبراہٹ ہے، ہمارا دل نیند دھڑکتا نہیں ہے، آ رہی ہے، ہم کہتے ہیں دل وہ کی نہیں آ بیماری ہے. رہی. بہت ٹھیک سارے ہے، لوگ کہتے ہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ وہ سمجھتے ہیں ہارٹ کی علامت ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے سائیکیٹرک بیہیویئر ان کو بیٹھ کے سمجھانا ہوگا کیا وجوہات ہے. اچھا سوشل ڈاکٹر صاحب، بڑی پرابلم ہے، زبردست سائیکلوجی فیملی. کی جب بات کی، کیا ہارمون بھی ہمارے دماغ سے ریلیز، ان کا بھی ہمارے ہارٹ پہ افیکٹ؟ بالکل. تمام یہ جتنی بھی چیزیں جو بھی ہارمون کو زیادہ ایڈرینلن جس میں ریلیز ہوتا ہے زیادہ، وہ ٹینشن، خوف، انزائٹی، خوف، ٹائپ اے ڈرانا، ہاں پرسنالٹی، پرسنالٹی کو خراب کرتا ہے. اسٹریس والے لوگ. اسٹریس والے ہاں لوگ. تو اس میں تو بالکل پروون ہے کہ یہ تو کیا ہارٹ ایسے اٹیک. ہارمون کو روکا جا سکتا ہے؟ ہاں اس کا ٹریٹمنٹ ہے، اس کا وجہ دیکھنی پڑے گی. ہارمون کی وجہ سے یہ نفسیاتی ہے، اس کے گھر کا ماحول کیا ہے، ٹینشن کیا ہے، جاب کا پرابلم، بیوی کا، بچوں کا، سوشل پرابلم، فائنینشیل ایشوز. اچھا ڈاکٹر صاحب، فائنینشیل ایشو بہت ہیں جی پوری بالکل. دنیا میں، ہمارے پاس بھی ہیں. گھر میں ٹینشن ہے
کسی کے بچے نہیں مانتے, کسی کو نوکری نہیں ہے, کوئی فیل ہو گیا, بہت سارے ایشو ہیں, میں اب کوئی بیمار ہے, بالکل. بہت سارے. تو اس صورتحال میں خوش کے سر آ جائے کہ بیماریاں نہ ہوں. دیکھیں ہمیں تو دنیا میں آئے ٹینشن کی وجہ سے نا, ٹینشن کو آپ اپنی لائف سے الگ نہیں کر سکتے. تو پھر کیسے مقابلہ کریں اس کا؟ یہ تو آپ کو خود, ہاں یہ ایک ہوتا ہے ٹینشن لے, اس چیز کی ٹینشن آپ نہ لیں جو آپ کے ہاتھ میں نہ ہو. پر مسئلہ تو اپنی جگہ کھڑا ہے نا. اب وہ وقت کے ساتھ ہے نا, وہ ٹینشن اب جاب کی ٹینشن ہے, آپ کو پازیٹیو لیں گے نا. اگر آپ کو جاب پسند نہیں ہے تو جاب بدلیں آپ زبردستی کیوں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ہیلدی ہے, ٹینشن لینا تو پازیٹیو ہے, انسان کا کام ہے اسٹریس لینا. گھر میں لڑائیاں ہیں, ہاں یہ سوشل پرابلم ہے. تو یہاں پہ سائیکیٹرسٹ کا رول ہے. ہم لوگ سائیکیٹرسٹ کو بالکل کہیں اکنامی کم ہے, یہ سب ضروریات پوری نہیں ہوتی. بالکل پہلے زمانے میں بھی یہ پرابلم تھا. پہلے تو لوگوں کے پیسے نہیں تھے, 6 بچے ہوتے تھے, 2 کمرے میں رہتے تھے, خوش رہتے تھے. لڑائیاں جھگڑے, ٹرائبل لڑائیاں, لوگ مر جاتے ہیں. ہاں وہ یہ سب تو الگ چیز ہے, تو پورا آپ کے سوسائٹی انوائرمنٹل یہ سب چیزیں نا. یہاں پہ اس ٹائپ کا سوشل وہ ہے فارم ہے نہیں. یہ سب سوشل ایشوز ہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو سوشل پوری دنیا میں سوشل گروپس ہیں جو ان کو ہینڈل کرتے ہیں. تو سائیکیٹرسٹ ہے وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. غصہ, جذباتی ہونا, بالکل بہت ساری چیزیں. بالکل یہ سب چیزیں کرونک جا کے, یہ سب خالی ہارٹ کی نہیں, شوگر, بلڈ پریشر, سب بیماری ہوئی ہے اس کو, ٹھیک ہے. اور یہ جڑ ہے. تو آپ جو باتیں کر رہے ہیں, جس ماحول میں ہم رہتے ہیں, یہ پارٹ آف سوسائٹی ہے ہماری. اچھا کسی نے مجھے بولا کہ یہ دنیا جنت تھوڑی ہے, اس دنیا میں تو تکلیفیں ہیں, آپ کو ہمت سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں میں تو آپ کہتا ہوں, بیماری سے بچ سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں زندگی ایسے ہی جیسے آپ روڈ پہ جاتے ہیں, کوئی تیز چلا رہا ہے, کوئی سلو جا رہا ہے, کوئی آپ کو کٹ مار رہا ہے, اوکے, زندگی ایسے چل رہی ہے. تو آپ لوگوں کو گالیاں نہیں دے سکتے روک روک کے, ہر سے نہیں لڑ سکتے. نہیں لڑ سکتے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہاں سلو ہو جائیں, آپ اپنا کام جاری رکھیں, اسی ٹریفک میں آپ کو رہنا ہے نا, یا نہ نکلیں آپ گھر سے. تو لائف میں یو ہیو ٹو فیس پیپل, یو ہیو ٹو فیس چیلنجز. اتنے تو میچور, یہ تو میچورٹی ہوتی ہے, ہر آدمی کا لیول نہیں ہوتا کہ کس طرح ہینڈل. اسی لیے ایجوکیشن کا, تو اسی لیے اس سب چیزوں کو ہینڈل کرنے کے بیسٹ ایجوکیشن. خوش کیسا رہے جائے, خوش رہنے کی ایجوکیشن ضروری ہے بیسک. جو ایجوکیٹڈ آدمی ہوگا وہ سمجھ سکتا ہے کہ ہاؤ ٹو لیو ان زیادہ بہتر طور پہ ہینڈل سچویشن. جو گاؤں میں رہتا ہے وہ, جس کو علم نہیں ہے زیادہ, وہ سب سے زیادہ خوش ہے. زیادہ نالج, زیادہ انفارمیشن, وہ بھی تو ناخوش کرتی ہے. بالکل کوئی بھی چیز کی زیادتی. ایجوکیشن یہ نہیں کہ بس ڈگری ہو, کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے وہ آپ کو سکون سے نہیں ملے گا, اس کو پتا ہاؤ ٹو ہینڈل سچویشن, ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کو کوئی سکھا نہیں سکتے. وی آر بورن, ایوری سوسائٹی, ایوری فیملی از ڈفرینٹ. نہیں جیسے آپ نے شروع میں بات کیا تھا, جو ٹینشن ہے یا جو پریشانی ہے وہ بھی ہارٹ اٹیک یا دل کی بیماری کا سبب بنتا ہے. ہر چیز بنتی ہے, خالی ہارٹ اٹیک نہیں, شوگر, بلڈ پریشر, یہ سب چیزیں پہلے کرتا ہے, اس کے بعد ایونچولی اس کو ہارٹ کا پرابلم ہوگا. کیا ایسی دوائیاں ہیں جو ہم خوش رہیں؟ ایسی تو کوئی چیز نہیں. یہ چیزیں آپ خرید نہیں سکتے نا, خوشی کو آپ خرید نہیں سکتے. آپ اچھا پڑوسی نہیں خرید سکتے, اس سے اس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں. خوش رہنے کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں. آپ کھانے میں بھی خوش رہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو پیسے والے خوش نہیں ہیں. نہیں مطلب ایسی دوائیاں نہیں ہیں جو موڈ کو ٹھیک کریں ہیں. وہ تو ان لوگوں کو جن کو نفسیاتی بیماری ہو نا, جن کا موڈ اسٹیبل نہیں ہو, کبھی غصہ ہو رہا ہے, کبھی لڑ رہے ہیں, کبھی پینک اٹیک ہو رہا ہے, کبھی ڈپریشن ہے, کبھی رو رہے ہیں, ان کو سپورٹ چاہیے. زبردست. ڈاکٹر زاہد بڑی زبردست کچھ ہماری باتیں ادھر ادھر کی. کیا آپ سمجھتے ہیں دوائیاں اتنی اچھی آ گئی ہیں کہ دل کے مریض ان دوائیوں کو لے کے نارمل زندگی گزار سکتے ہیں؟ بالکل, دوائیں تو وہی ہیں, اس کا استعمال غلط طریقے سے ہو رہا تھا. ابھی صحیح ہو رہا ہے, ابھی بھی نہیں صحیح ہو رہا ہے پوری دنیا میں, لیکن اب لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے کہ انہی دوائیوں سے فائدہ اٹھایا جائے. انہی دواؤں سے آپ بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اور اینجیوپلاسٹی اپنا خطرہ ہے, پیسے زیادہ, کمپلیکیشن, جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں نہیں استعمال. وہاں تو اچھا ڈاکٹر جو ہوگا, جو آپ کو ٹرسٹ کرے گا, وہ آپ کو نہیں کرے گا. بڑا زبردست. ڈاکٹر صاحب میسج کیا ہوگا زاہد لوگوں کے لیے؟ میسج بہت سمپل ہے, خوش رہنے کی. آپ نے جو بات کی ہے, خوش رہنے کی بات, کم کھائیں, کم کھائیں, اور دوسری چیز سوشلائز کریں, لوگوں سے دوسروں کی مدد کریں. جب دوسروں کو آپ ہیلپ کرتے ہیں, چیریٹی ورک ہے, سوشل ورک ہے, اپنے فیملی میں, سوسائٹی میں, اتنے لوگوں میں جانتا ہوں پوری بلڈنگ کے انچارج ہیں, دے آر ہیلپنگ ادرس, اوکے. بہت لوگ اپارٹمنٹ ریٹائرڈ بیٹھے ہوئے, وہ کسی کام کے نہیں, وہ تو خوش نہیں رہ سکتا نا. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, سوسائٹی میں آپ کا کوئی رول ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ بہت اچھے ہیں, لیکن خوشی صرف اس میں ہے کہ دوسروں کے کام آؤ. آپ اچھے ہیں لیکن لوگ آپ کو جانتے ہی نہیں, آپ سوشل نہیں ہیں, آپ کو کوئی کانٹیکٹ نہیں کرے. تو پہلے سوشل ہونا بہت ضروری ہے, تو بیماری سے بچ سکتے ہیں. ہر کوئی ہیلو ہائی کریں, پہلے پہل کریں سلام میں, مسکرائیں 50%. یہ بیسک چیز ہے لائف میں.
بڑی مہربانی, تھینک یو, بڑی مہربانی زاہد جمال, آپ ہمارے ساتھ آئیں. ناظرین صاحب موضوع مہمان پروفیسر کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر پروفیسر زاہد جمال اساں گھر ॾाढी زبردست ॻाल्हि कई त दिलि जी जेके जदीद दौर में दिलि जी बीमारियुनि जो तमामु सुठो इलाजु मौजूदु आहे दवाउनि जे ज़रिए. गैर ज़रूरी एंजियोप्लास्टी या सर्जरी जी ज़रूरत न आहे. सुठे तरीक़े सां तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारे सघो था. पाण खे जेको सो ख़ुशि रखो. हीअ ज़िंदगी जन्नत न आहे, हिन दुनिया में जेको सो जन्नत न आहे त ॾुख बि आहिनि, उन्हनि जो मुक़ाबिलो बि कजे. जेके बि तकलीफ़ूं परेशानियूं आहिनि उनखे सुहिणे नमूने सां हल कजे, ॿियनि जी मदद कजे. जेकॾहिं का बीमारी आहे त उनजो इलाजु करायो. डॉक्टर साहिबु ॾाढी सुठी ॻाल्हि कयूं. ख़ुशि रहण लाइ इहो ज़रूरी आहे त ॿियनि खे बि ख़ुशि रखो. इन ते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो. पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमौर खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.